बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर। ताज़ा तरीन अपडेट्स, ताज़ा तरीन खबरें, ताज़ा तरीन तज्ज़िया पेश करते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्टें लाते हैं हमेशा हम आपके लिए। और आज नाजरीन आपको दाता दरबार वाले बाबा जी की हमने बहुत पहले भी 2-3 वीडियोस सुनाई थी, उनके पैगामात दिए थे इमरान खान के लिए। उसी तरह की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो आज हम आपको पेश करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा मशहूर शेर कहा है कि आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। नाज़रीन, बहुत से दोस्तों को रूबाही का पता नहीं होगा कि ये रूबाही क्या बला है, कि ये क्या ऐसा काम है जो अल्लाह के शेर नहीं कर सकते। तो इस हवाले से ये लफ्ज़ चूँकि उर्दू में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसकी कुछ तफसील बयान करेंगे ताकि आपको न सिर्फ इस शेर का मतलब अच्छी तरह समझ आ जाए, बल्कि साथ ही खान की सियासत पर जो एतराज़ात किए जाते हैं कि सियासत उसे करना नहीं आती, ये आज इस राज जो है वो बाबा जी जो है दाता दरबार वाले उन्होंने अफशा किया है आपके लिए, और हम ये पेश कर रहे हैं इस खास वीडियो में नाजरीन। और इसका जो मुदल्लल जवाब है, अब आप जो आपके जो पटवारी हैं, ख़ास तौर पर जो खान के मुखालफिन हैं, उन्हें आप दे सकेंगे आज के इस शेर के तनाजुर में। नाज़रीन, रूबा कहते हैं लोमड़ी को, और रूबाही का मतलब होता है लोमड़ी वाली चालें, मकरो फरेब, घुमा कर बात करना, चक्कर देना, जिसे सादा अल्फाज में हम सियासत कहते हैं। तो शेर आप दोबारा सुने, फिर आपको समझ आ जाएगी कि फरमाया कि आईने जवां मर्दां हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। यानी ये चालबाजी, मकरो फरेब, ये अल्लाह के शेरों को नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़रीन मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ फितरत पर पैदा किया है। जिस बंदे ने ज़िंदगी में जो काम करना होता है, यानी जो उसकी तकदीर लिख दी गई है, उसकी फितरत उसी किस्म की बना दी जाती है, जिसे जदीद साइंसी इस्तिलाह में आप यूं भी कह सकते हैं कि हर इंसान का सॉफ्टवेयर अलग होता है, और जिस काम के लिए उसका हार्डवेयर बनाया गया होता है, सॉफ्टवेयर उसी के मुताबिक होता है। ये नाज़रीन हम थोड़ा आसान अल्फाज में, चूँकि बहुत से नौजवान हमारे सुनने वाले हैं जो जदीद साइंसी इस्तिलाहात को बेहतर समझते हैं, उनकी मदद से उनका माफ़ी ज़मीर वो समझ सकते हैं कि जो हर इंसान का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, जिसके हवाले से आजकल जो ये पकड़ कर ले जाते हैं पीटीआई वालों को, और उसके हवाले से भी ये फिर खबर आती है कि जनाब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। तो ये कायद अपना अल्लामा इकबाल का भी यही कहना है, और बाबा जी ने भी यही पैगाम दिया है दाता दरबार वाले ने, कि जो अल्लाह के शेरों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, जो सॉफ्टवेयर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनबिल्ट बना दिया है वो वही रहता है। और जो लोग ये जिनके सॉफ्टवेयर बज़ाहिर अपडेट होते हैं, वो हकीकत में उनका सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है। वो उन्होंने एक अपने ऊपर एक ढकोसला और एक लबादा ओढ़ा हुआ होता है पीटीआई का या कप्तान की मोहब्बत का, अंदर से सॉफ्टवेयर उनका कुछ और होता है। तो ये जनाब शायर मशरक का ये मुख्तसर ये शेर जो है कुदरत के उन कवानीन की तशरीह है नाजरीन। ये बाबा जैसा कि उन्होंने फरमाया कि जो जवां मर्द लोग हैं, यानी जो अल्लाह के शेर हैं, या यूं कहें कि उनमें इन बिल्ट सॉफ्टवेयर हक गोई व बेबाकी का होता है, और वो हक गोई व बेबाकी के ही अलंबरदार होते हैं। यानी हक बात खुलेआम कह देना, गलत को गलत और सही को सही कहना, और जर्रा बराबर भी इस काम में ना डरना, ना घबराना, ना झिझकना। आपने देखा कि खान किस तरीके से सख्त तरीन आजमाइश के जो लम्हे आए हैं, उसने अपनी जो बात कहनी है हक गोई व बेबाकी वाली, वो नहीं खत्म की, वो बंद नहीं की। तो यही बात जो अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कही है कि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, यानी ये लोमड़ी वाली चालाकियां अल्लाह के शेरों को आती ही नहीं है। यानी इस फितरी आइन और कानून के तहत ये लोग पैदा किए जाते हैं जो अल्लाह के शेर हैं, इसलिए उन्हें लोमड़ी में जैसी अय्यारी व मक्कारी से काम लेना आता ही नहीं है। ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। नाज़रीन, पिछली वीडियोस में हमने बारहा आपसे दाता दरबार वाले बाबा जी का जिक्र किया है, जो हर जुमेरात को लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर तशरीफ़ लाते हैं, और अपने मखसूस औकात में विरद वज़ाइफ करते हैं, और अपने हल्का अहबाब को वाज़ो नसीहत भी फरमाते हैं। इस
جمعرات کو انہوں نے اپنے خاص حلقہ میں شریک دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اللہ کا شیر ہے، اس لیے لومڑی جیسی عیاری و مکاری اور چال بازی والی سیاست اسے آتی ہی نہیں۔ اپنی اس فطرت اور طبیعت کی وجہ سے وہ روایتی سیاستدانوں سے بالکل الگ قسم کا انسان ہے۔ یہ پہلو جو ہے اس کی کمزوری بھی ہے اور یہی پہلو اس کی طاقت بھی ہے۔ ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والے کا کہ یہ جو اس کی خاصیت ہے، یہ جو خاص سافٹ ویئر اللہ رب العزت نے ان بلٹ کر دیا ہے اس میں، وہ اس کی طاقت بھی یہی ہے اور اس کی کمزوری بھی یہی ہے۔ یہ اب منفرد نقطہ جو بابا جی نے بیان کیا ہم ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کو فرمایا کہ لیکن اس سے پہلے جو ہم نئے آنے والے دوست ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، یہ جو کیا مسئلہ ہے کہ جو طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے، آج یہ بڑا اہم راز وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ عوام کا جو پیار عمران خان کو ملا ہے وہ اس کی اسی فطرت کے اسی پہلو کی وجہ سے ملا ہے کہ اس نے حق گوئی و بے باکی کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ یعنی جو حق گوئی و بے باکی ہے وہ طاقت یوں ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں عوام کا بے پناہ پیار ملا ہے، اور انتہائی مشکل وقت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حق گوئی و بے باکی سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے، بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ جو ہر فرد یہ راہ پرخار اختیار نہیں کر سکتا۔ عوام کی اکثریت کو اللہ رب العزت نے نیک اور صالح فطرت پر پیدا فرمایا ہے، اس لیے وہ حق گوئی و بے باکی کو پسند کرتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں نا زبان خلق نکارہ خدا، زبان خلق جس چیز کو پسند کرتی ہے وہ نکارہ خدا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو اگر عمران خان کو اس وقت لوگ پسند کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ بندہ حق گوئی و بے باکی میں بے مثال ہے۔ اس لیے وہ حق گوئی و بے باکی کو پسند کرتی ہیں چونکہ وہ نیک اور صالح فطرت پر ہیں۔ عوام کی اکثریت کی ہم بات کر رہے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر مختلف وجوہات کی وجہ سے، ناظرین ہر انسان کے اپنے حالات واقعات ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں، تو وہ جو بات ہر انسان یہ نہیں کہہ سکتا لیکن وہ دل کے اندر سے اس کو حق سمجھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ جو غلط کام ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو زبان سے برا کہے، اور اگر زبان سے بھی اسے برا نہیں کہہ سکتا تو اس کو دل میں برا سمجھے۔ تو جو ہماری اکثریت ہوتی ہے وہ اس جو دل میں برا سمجھتی ہے، یعنی نیک فطرت ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے لیکن یہ ایمان ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ جو لوگ جو ظالم ہیں ان کے بارے میں لوگ ان کو روک تو نہیں سکتے، چلو ان کو جہاں کہیں وہ بیٹھتے ہیں پرائیویٹلی اس کے خلاف اظہار خیال کرتے ہیں، یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ اس کو دل میں برا سمجھتے ہیں۔ اب جو دل میں برا سمجھنے والی جو بھاری اکثریت ہے ناظرین، وہ پھر جو حق گوئی و بے باکی اعلانیہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے جد و جہد بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ جو عمران خان کام کر رہا ہے اسی لیے ہر سروے میں اس کی اکثریت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے قانون کے تحت ہے، اس میں کوئی روک نہیں سکتا اس سارے سلسلے کو، اس سارے جو ایکٹیویٹی جاری ہے یہ خدائی فطرت کے تحت جاری ہے۔ اس لیے جو عمران خان کام کر رہا ہے حق گوئی و بے باکی کا، یا جو بھی اللہ کا شیر ہوتا ہے، جب وہ حق گوئی و بے باکی سے کام لے کر میدان عمل میں نکلتا ہے تو اسے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو حق گوئی و بے باکی ہے یہ اس شخص کی طاقت بن جاتی ہے، جس طرح ہم نے بتایا کہ یہ حق گوئی و بے باکی طاقت ہے۔ اور اب ہم یہ بات کریں کہ یہ کمزوری کیسے ہے۔ دوسرا مسئلہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جو حکمران طبقات ہیں ان کی جو اکثریت ہے، وہ جو راجنیتی کے دھندے میں شریک ہیں، جو جنہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا ہوا ہے، اعلیٰ سطح پر طویل عرصے سے سرگرم لوگوں کی بڑی تعداد ان پر مشتمل ہے جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے سیاست میں آئے ہیں، اور انہوں نے لومڑی جیسی عیاری و مکاری، چالاکی اور چال بازی سے عوام کو دھوکہ دے کر اپنا الو سیدھا کرنے کا وتیرہ اپنایا ہوا ہے۔ یعنی وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم عوام کے خادم ہیں، لیکن پچھلے 40-50 سال سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کی اپنی ذاتی دولت بڑھتی جا رہی ہے، ذاتی جو ان کی طاقت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ملک کی جو دولت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، عوام کی جو دولت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے، ان کا روزگار بند ہوتا جا رہا ہے۔
تو یہ اصل میں یہ سارا انہوں نے دھندا اس لیے چلایا ہوتا ہے، لیکن اس سارے کام میں وہ چال بازی، چلاکی، مکاری، فراڈ اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عوام کے خدمتگار ہیں۔ میدان سیاست میں چونکہ اکثریت روباہی یعنی لومڑی جیسی چالیں چلنے والوں کی ہے، اس لیے عمران خان جیسا سچا، کھرا، صاف گو، حق گو اور بے باک انسان اس مکاری و عیاری والی بھاری ایلیٹ کلاس کے درمیان تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ پھر کمزوری بن جاتی ہے آپ کی حق گوئی و بے باکی، کہ جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ جو الیکٹیبلز ہیں، جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو وہ سب آپ کے مخالف کیمپ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ اپنے فائنل مراحل میں داخل ہوتی ہے تو پھر وہ تمام طبقات اپنے اپنے گروپوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا پھر ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی جو اقلیت ہے جو حق گوئی و بے باکی کرنے پر تیار ہوتی ہے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم رکھتی ہے، وہ پھر عمران خان جیسے اللہ کے شیروں کے ساتھ کھڑی رہ جاتی ہے، باقی سارے لوگ اسے چھوڑ کر دوسرے کیمپ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جناب پھر کمزوری بن جاتی ہے کہ آپ کی جو آپ حکمران طبقات ہیں، جو سٹیٹس کو کے علمبردار ہیں، ان میں پھر آپ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ تنہا رہ گئے ہیں، اور بالکل یہی صورتحال اس وقت عمران خان کو درپیش ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ تنہا رہ گیا ہے، لیکن اور یہ اس کی کمزوری بن گئی ہے، جو اس کی حق گوئی و بے باکی ہے، جو اصول پسندی ہے، جو ایک خاص بات پر سٹینڈ لے لینا ہے کہ میں کرپشن اور لوٹ مار کی سیاست نہ کروں گا، نہ کرنے دوں گا جب تک میرا بس چلے گا۔ تو یہ چیز اب اس کی کمزوری ہے، جو اس کی اپنے ساتھی ہیں اسی مزاج کے لوٹ مار اور عیاری و مکاری والے، وہ اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سے الیکٹیبل چلے گئے ہیں، جہانگیر ترین گروپ چلا گیا ہے، پرویز خٹک گروپ بھی جا رہا ہے، اور بھی بہت سے لوگ جا رہے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب ناظرین، انہوں نے یہ بات کی کہ یہ تقسیم اس وقت اپنے عروج پر ہے، اور پی ٹی آئی میں جو لوگ روباہی فطرت پر تھے، عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر امپورٹڈ سرکار کے ساتھ جا ملے ہیں، اور یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ عمران خان سیاسی طور پر تنہا ہو گیا ہے۔ یعنی عوام میں مقبولیت کے حوالے سے عمران خان کی شخصیت کا جو پہلو اس کی طاقت تھا، روایتی سیاستدانوں، الیکٹیبلز اور ایلیٹ حکمران ایلیٹ میں عوام کی مقبولیت کے حوالے سے ان کی وہ ایک کے مقابلے میں یہ ان کی کمزوری بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بات ہم نے بات کی۔ داتا دربار والے بابا جی نے حالیہ ملاقات میں اپنے دوستوں سے کچھ ذو معنی گفتگو کر کے کچھ پیش گوئیاں بھی کی ہیں، کچھ اشارے ناظرین دیے ہیں جو اس ویڈیو کے تھم نیل پر آپ نے دیکھے، اور اب جب یہ ویڈیو ہم اختتام پذیر کر رہے ہیں تو وہ اشارے آپ کے ہم گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ عمران خان اللہ کا شیر ہے، اور لومڑیوں کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور 1.5 ماہ بعد ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جس طرح جنگل میں شیر کی دھاڑ سن کر یہ چھپنے کے لیے پناہ ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہیں۔ بابا یہ کہنا ہے کہ اب صرف 1.5 مہینے کا کھیل رہ گیا ہے لومڑیوں کا۔ 1.5 ماہ بعد لومڑیوں کی حالت ایسی تشویشناک، ایسی پریشان کن ہوگی کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہی وہ لوگ تھے جو عمران خان کو اور اس ملک کی اکثریت ہے اسے ملیا میٹ کر دینے پر تلے ہوئے تھے، آج خود ملیا میٹ ہونے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی پیش گوئی ہے ناظرین بابا جی کی، اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ملک کی سیاست میں ایک ایسا منظر بننے والا ہے کہ جب اللہ کا شیر آخری مارکے کے لیے غضبناک ہو کر میدان میں نکل کھڑا ہوگا۔ ناظرین بڑی بات ہے، لوگ پوری قوم کو اس وقت کا شدت سے انتظار ہے کہ عمران خان کب وہ بڑا فیصلہ کرتا ہے جس کا اہل وطن پچھلے 40-50 برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، کچھ ہمارے جو ماہرین علم نجوم ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عمران خان جلد ایک بڑا عجیب و غریب اور بڑا فیصلہ کرے گا، اور یہ جو بابا جی داتا دربار والے ہیں ان کی ساری اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ تقریباً 1-1.5 یا 2 ماہ کے بعد عمران خان وہ فیصلہ کرے گا، جس کے بعد سارا منظر یکسر بدل جائے گا۔ بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزا دے کر ملیا میٹ کرنے کی باتیں صرف کپتان اور اس کے کھلاڑیوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور ایسی کوئی حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین علامہ اقبال کا شعر ہم نے پہلے بھی پڑھا، آج پھر دہرائے دیتے ہیں کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔
جو اللہ والے ہیں انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت کی دنیا ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بظاہر ایک ایک طلسم ہوش ربا ہے جس میں یوں لگ رہا ہے کہ خان کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ اطمینان رکھیں، اور اس کی انہوں نے ایک بڑی زبردست دلیل دی ہے۔ ناظرین دیکھیں، ایک اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، بظاہر یوں لگتا ہے کہ سیاست پر ان کی نظر نہیں ہے، لیکن کیسا کمال کا نقطہ انہوں نے پیش کیا ہے، آئیے سناتا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر عمران خان واقعی پاکستان کی آئندہ سیاست سے غیر متعلق کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہوتا خان کو، تو پھر امریکہ اور آئی ایم ایف کو اس فیصلے کی ضرور خبر ہونی تھی کہ جی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری حکومت نے مل کر عمران خان کو اگلے جو 10-20 سال ہیں اس کے حوالے سے بالکل الگ کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو لا محالہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اسے اس کی خبر ہوتی، کیونکہ اس کے علم میں لائے بغیر یا اس کی خواہش کے بغیر ایسا کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ تو ناظرین اس حوالے سے بڑا اہم نقطہ پیش کیا ہے بابا جی نے کہ بھئی اگر ایسا کوئی کام ہو رہا ہوتا تو انہیں تو خبر ہوتی، اور اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ بھئی عمران خان کا تو اگلے 10-5-20 سالوں کے لیے کوئی کردار نہیں ہے، تو پھر پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کی جو $3 ارب کی موجودہ ڈیل ہے اس کی حتمی منظوری سے قبل آئی ایم ایف کے وفد کو عمران خان اور پی ٹی آئی سے ملنے اور مستقبل میں اس قرض کی واپسی کے حوالے سے یقین دہانیاں لینے کے لیے یہ کچھ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی جو پچھلے 2 دن میں آپ نے دیکھا۔ بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف کے وفد کی عمران خان کے ساتھ، اور بڑی تفصیلی ایک پہلو پر غور کیا گیا اور بات کی گئی۔ عمران خان نے اپنے تحفظات بتائے، انہوں نے اپنے معاملات بتائے، اس کے بعد یہ بات آگے چلی۔ تو جس بندے کو آپ نے اگلے سیٹ اپ سے اگلے کئی 10-20 سالوں سے بالکل غیر متعلق کر دیا ہے تو اس سے یقین دہانیاں لینے کی آئی ایم ایف کو کیا ضرورت ہے؟ ناظرین بات کو سمجھیں آپ، یہ صرف ایسے طلسم ہوش ربا ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ لومڑیوں کا چال بازیاں ہیں اور ان کی مدت رہ گئی ہے صرف 1.5 ماہ، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والے کا۔ ناظرین داتا دربار والے بابا جی کی ایسے ہی باتیں ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یہ جو گفتگو ہے اس پر مبنی 1-2 ویڈیوز ہمیشہ ہر ہفتے آپ کے لیے لاتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسی ہی مزید ویڈیوز جلد لائیں اور آپ کے گوش گزار کریں۔ اس وقت تک کے لیے اب اپنے میزبان عبد القدوس کو اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔